देखिए दीनी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम पाक न्यूज़ पर। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व कायदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस के लिए हैं, जिसकी हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक़्त, हर चीज़ हम्दो सना बयान कर रही है। और बेहद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला और उनके फरिश्ते और कायनात के सारे मोमन और मुसलमान मर्द हर वक़्त दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाल मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त उस्मान दयाए शम्माए जमाल मोहम्मद अस्त हैदर बहार बागे खसाल मोहम्मद अस्त। इस्लाम मा अताअत खुलफाए राशिदीन ईमान मा मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आज के इस बयान का मौजू है जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरान खुतबा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि ए मोमनो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है कि अपना महबूब जो है वो तुम्हारे अंदर मबऊस फरमा दिया है। और किसी शायर ने इस बात की यूं तर्जमानी की है, सखा बनकर, वफा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का नूर उतरा ला मकां से मुस्तफ़ा बनकर, हकीकत की ज़ुबां बनकर, निशाने बे निशां बनकर, रसूल अल्लाह आए हुस्न मुतलक की अदा बनकर। वो आए हमको तख्लीक़ के जहाँ का राज समझाने, वो आए राह गुज़र ज़िंदगी में रानुमा बनकर। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्द अमजद और 70,000 नबियों के बाप सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत इस्माईल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब अपने दौर के अंदर खाने काबे की तामीर मुकम्मल फरमाई तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की कि ऐ मालिकुल मौला, हम तेरी बारगाह में कोई सवाल करना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हम तो इससे कुछ मांगना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपनी बारगाह से कुछ अता फरमाना। तो खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे खलील, जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अता फरमाऊँगा। तुम मेरे प्यारे खलील हो और मेरे प्यारे ज़बी हो। अल्लाहु अकबर जल्ल शानुहु। तो उस वक्त अल्लाह के प्यारे खलील सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे खड़े होकर एक दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना आली में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत बनाकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। और उस दुआ को रहती दुनिया तक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यनात बनाकर
قرآن کے اندر داخل فرما دیا۔ اللہ کے پیارے خلیل نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کے پیارے خلیل نے عرض کی ہے، مالک المولا ہم نے تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، تیرے گھر کو مکمل کیا ہے، تیرے گھر کو مکمل بنایا ہے، اے مالک المولا اب میری نسل کے اندر، میری اولاد کے اندر اپنے محبوب کو بھیج دے، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیرا محبوب ہے وہ میری اولاد میں سے آئے اور یہ مجھے شرف اور بزرگی مل جائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بیٹوں کو فضیلت اپنے آباء و اجداد کی نسبت سے ملتی ہے، بیٹوں کو فضیلت اپنے والدین کی نسبت سے ملتی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ اور بات ہے کہ اللہ کے پیارے خلیل دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اے اللہ اب میری نسل کے اندر اس محبوب کو بھیج دے جو اس تیرے گھر کو قیامت تک آباد اور شاد کرے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ کے پیارے خلیل نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس دعا پر استجابت کی مہر جو ہے وہ ثبت فرما دی، اور مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان جو تھے وہ مقام ابراہیم نے اپنے اندر جذب کر لیے، اور آج بھی اور قیامت تک مقام ابراہیم پر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان باقی ہیں، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ہم نے مقام ابراہیم کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا ہے۔ اب جو بھی حاجی جائے، عمرہ کرے یا طواف کرے، وہ جب عمرے اور طواف سے فارغ ہو تو مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر وہ 2 نفل ادا کرے، اس لیے کہ مقام ابراہیم میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے حبیب کو میری بارگاہ سے مانگا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جب زمانہ قریب آیا، آپ کا نور مبارک آپ کے والد سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں چمکا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے کی تھی اس کے پورا ہونے کا یہ وقت تھا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشبوؤں سے مہک جاتا تھا، اور کائنات کی ہر چیز جو تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے ترستی تھی۔ کائنات کی بڑے بڑے فیملیوں، بڑے بڑے خاندان کی عورتوں نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات جو ہے یہ میرے جد امجد، میرے دادا جان والی کعبہ، متولی کعبہ جو ہیں وہ یہ فریضہ سر انجام دیں گے، میں اپنی مرضی سے اپنی شادی نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ اکبر جل شانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ماں بننے کے لیے اس کائنات کے اندر حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا انتخاب فرمایا، اور آپ کے والد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ اور جب یہ نور اپنے والد سے اپنی ماں کے شکم اطہر میں آیا، اللہ اکبر جل شانہ، اس وقت اس نور کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ میں جس راستے سے گزر جاتی تھی خوشبوؤں کے حلے آیا کرتے تھے، میرا پاؤں اگر کسی پتھر، نوکیلے پتھر کے اوپر آ جاتا تو وہ پتھر جو تھا موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں درختوں کے قریب سے گزرتی، درختوں کی شاخیں جھک جھک کر مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو کنویں کا پانی ابل کر جو تھا وہ میرے قدموں میں آ جاتا، مجھے کنویں میں ڈول گرانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہ وہ معجزات ہیں، یہ وہ کرامات ہیں، یہ وہ معجزات ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت اس دنیا کے اندر تشریف آوری کے وقت جو تھے وہ ظاہر ہوئے۔ اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک جو تھا وہ میرے شکم اطہر میں آیا، فرماتی ہیں مجھے کوئی وزن کوئی گرانی محسوس نہ ہوئی، اور میرے 9 مہینے اس طرح گزرے کہ پہلے مہینے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے آ کر مجھے بشارت دی اور آ کر ارشاد فرمایا اے سیدہ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننے والی ہو۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ اتنی نورانی شخصیت، آپ اتنے بزرگ، آپ کون ہیں؟ تو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں آدم علیہ السلام ہوں، میں پوری نسل انسانی کا باپ آدم علیہ السلام ہوں۔ دوسرے مہینے حضرت شیت علیہ السلام نے آ کر مبارکباد دی، تیسرے مہینے حضرت ادریس علیہ السلام نے آ کر مبارکباد دی، چوتھے مہینے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مبارکباد دی، 5ویں مہینے حضرت ادریس علیہ السلام نے آ کر مبارکباد دی، 6ٹھے مہینے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آ کر مبارکباد دی، اور 7ویں مہینے یا 8ویں مہینے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے آ کر مبارکباد دی، اور 9ویں مہینے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے آ کر مبارکباد دی۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو مبارکباد دی اور ارشاد فرمائے کہ اے سیدہ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تم اولین اور آخرین نبی کی ماں بننے والی ہو، تم رحمت للعالمین کی ماں بننے والی ہو، تم پوری کائنات کے سردار کی ماں بننے والی ہو، اے سیدہ آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنے پیارے خواب آتے رہے، اللہ اکبر جل شانہ، اور پھر 12 ربیع الاول کی رات بروز سوموار آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں تنہا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہو گیا۔ تو فرشتوں نے عرض کی ہے اللہ تیرا حبیب جو ہے وہ یتیم ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں اپنے محبوب کے لیے کافی ہوں، تم میرے محبوب پر درود و سلام کے تحفے جو ہیں وہ پیش کرو، تم میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے جو ہیں وہ پیش کرو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے کہ یہ دور رس حکمتیں کیا ہیں۔ تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں اکیلی تھی، آپ فرماتی ہیں کہ اچانک میرے کمرے کے اندر تمام سیرت نگاروں نے اور تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں تنہا تھی، 4 دراز قد خوبصورت عورتیں جو تھیں وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میرے کمرے میں کس لیے آئی ہیں؟ تو ان میں سے جو سب سے بڑی تھی انہوں نے فرمایا میرا نام حضرت حوا علیہ السلام ہے اور میں آدم علیہ السلام کی بیوی ہوں، اور دوسری نے عرض کی کہ میرا نام جو ہے وہ حضرت سارہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی ہوں، اور تیسری نے کہا کہ میرا نام حضرت آسیہ ہے اور میں فرعون کی بیوی ہوں، اور چوتھی نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ چاروں عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ کے ارد گرد بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کس لیے آئی ہیں؟ تو ان چاروں نے ارشاد فرمایا کہ اے سیدہ آمنہ ہم تیرے بیٹے کی دائیاں بن کر تیری خدمت کے لیے تیرے سامنے حاضر ہوئی ہیں، ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیاں بن کر آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اب آپ کی گود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ذات جو ہے ان کا جلوہ جو ہے وہ جلوہ آپ کی ذات اقدس کا جلوہ افروز ہونے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی فرماتی ہیں کہ میں بھی اس وقت تک
حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچ چکی تھی. آپ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا, وہ نور کا پیالہ پیا, اور آپ فرماتی ہیں وَقَدْ خَرَجَ مِنِّي أَدَاءَتْ لِي قُصُورُ الشَّامَ وَالْبَصَرَ. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا, وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور دودھ سے زیادہ خوشبودار تھا. اللہ اکبر جل شانہ. آپ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور خارج ہوا, اضاءت لی قصور الشام والبصر, کہ جس کی روشنی میں بیٹھ کر میں نے مکہ المکرمہ کی سرزمین میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کا نظارہ کر دیا. یہ آپ کے بیٹے امام الانبیاء سید الانبیاء شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. اور آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرا بیٹا اس کائنات کے اندر تشریف لایا, آپ فرماتی ہیں آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدہ کیا, اور میرے آقا کے سجدے کی وہ برکت دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب, ہم نے آپ کے سجدے کی برکت سے ساری زمین کو مصلی بنا دیا ہے. اس سے پہلے مخصوص عبادت گاہیں تھیں. اب جس شخص کا, جس آدمی کا جس جگہ پہ چاہے وہ مصلی ڈال کر اپنی نماز ادا کرے, اپنی عبادت کرے. اللہ اکبر جل شانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدے کے اندر کیا دعا مانگی, کیا تسبیح پڑھی. ہم تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, اے اللہ تیری ذات اعلیٰ ہے. تو میرے اور آپ کے آقا کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب ہب لی امتی, اے اللہ میری خاطر میری امت کی بخشش فرما دے. میرے اور آپ کے کریم آقا اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو امت کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ مبارک سے سر اٹھایا, اپنی والدہ کی گود کے اندر جلوہ افروز ہوئے, انگشت شہادت ایسے اٹھائی, آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول بن کر اس کائنات کے اندر تشریف لے آیا ہوں. جب میرے آقا نے انگشت شہادت اٹھائی اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور اپنی رسالت کی, اللہ اکبر. حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبریل امین علیہ السلام نے ایک جھنڈا جو ہے وہ مشرق کے اندر لگایا ہے, ایک جھنڈا مغرب کے اندر لگایا ہے, اور ایک جھنڈا خانے کعبے کی چھت پہ نصب کیا ہے. اور جبریل امین حضور کی یہ نعت پڑھ رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ اکبر جل شانہ, کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کا وہ سچا رسول آ گیا ہے. اللہ اکبر, جس کے بعد اب کائنات کی عبادت صرف خدائے وحدہ لا شریک کی جائے گی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اٹھائی, دریائے سادہ جس کی مشرق عبادت کرتے تھے فوراً خشک ہو گیا. میرے آقا نے انگشت شہادت اٹھائی اور پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی. وادی سماوا جو خشک تھی 1000 برس سے خشک تھی, وہ لبالب پانی سے بھر گئی اور بہنے لگی. میرے آقا نے انگشت شہادت اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ اکبر. ایران کا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے روشن تھا فوراً بجھ گیا. جس کی مشرق عبادت کرتے تھے اور اسے اپنا خدا مانتے تھے, میرے آقا نے انگشت شہادت اٹھائی, خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے 360 بت جو تھے وہ منہ کے بال اوندے گر پڑے. اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف نے میرے گھر کی طرف اپنا منہ کر کے, یعنی جس مکان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی آج وہ لائبریری ہے, آج اس جگہ پہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, صفا مروہ کی سائڈ پہ ہے. خانہ کعبہ نے صفا مروہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا اور 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے تھے وہ منہ کے بل اوندے گر پڑے. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عجوبہ خانہ کعبے کے اندر دیکھا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, کائنات کے اندر بہار آ گئی, کائنات روشن ہو گئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے
محبوب کو وہ شانیں اور وہ صفتیں عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سامنے ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور میرے بیٹے کو اس بادل کے ٹکڑے نے غائب کر لیا، اور عاطف غیبی نے پکارا کہ اس اللہ کے محبوب کو مشارق اور مغارب کی سیر کراؤ۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر میرے بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے جو تھا میری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، اور میرے بیٹے کو مشارق اور مغارب کی سیر جو ہے وہ کرائی گئی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر کسی پکارنے والے نے پکارا کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، حضرت شیت علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اور حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، اور حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن اور آواز، اور حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کا پیکر بنا دو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پکارنے والے نے پکارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جتنے کمالات، اختیارات اور معجزات عطا فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دو۔ اور قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی بشارت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دی، اور قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شاپی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 رسالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی شان میں لکھے، اور 10 اتنے پیارے رسالے لکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 75 مرتبہ سر کی آنکھوں سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ السلام جو ہیں ان کو اپنی زیارت فرمائی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مصور پاکستان جو تھے، ان کی روح تڑپی، اور وہ فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا ادب، آپ کا عشق اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔